रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर अमजद हुसैन। मैं तालिब इल्म हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंसेस का। तो हमारा ये आज का वीडियो सेशन है, ये है यूरिया मोलेसिस मिनरल ब्लॉक्स पे। यूरिया मोलेसिस मिनरल ब्लॉक्स जो है ये एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला फीड सप्लीमेंट्स, जिसको आप खुराक का अज्जा कह सकते हैं, जो कि जानवर की खुराक जो नॉर्मल खुराक होती है उसमें इसको जमा किया जाता है, इसमें इसको शामिल किया जाता है। जानवर की जो नॉर्मल खुराक है उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। तो यूरिया मोलेसिस ब्लॉक्स जो है, सबसे पहले इसके इस्तेमाल ये वगैरह को जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ये है क्या। यूरिया मोलेसिस एक ब्लॉक होता है जो कि बहुत सख्त होता है, और इसको जानवर जो है वो अपनी ज़बान के साथ इसको चाटता है। ज़बान के साथ चाटने का मतलब जानवर जो है इसको अपनी ज़बान के साथ चाटता है। तो यूरिया मोलेसिस ब्लॉक्स जो है, इसको हम नाम से ही जाहिर है, इसके अंदर शीरा होता है, उसके बाद इसके अंदर खाद होती है, और हमारे पास मिनरल मिक्सचर्स होते हैं कुछ, वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं, और बाकी हमारे पास जो रूटीन हमारे अज्जा खुराक के होते हैं उनके साथ हम इसको शामिल करके इसकी क्वालिटी और इसकी बेहतरी करते हैं। जानवर की जो खुराक होती है उसको बेहतर करते हैं। तो इसकी शक्ल के बारे में देख लें तो ये बिल्कुल एक ब्लॉक टाइप होता है, हार्ड होता है, हार्ड शेप टाइप होता है, और जानवर को ये एज ए फीड सप्लीमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले जो है इसमें हम देख लेते हैं इसकी वजह क्या है इस देने की। इसके अंदर यूरिया खाद होती है, और दूसरा इसके अंदर जो है वो शीरा होता है, जो कि जानवर के जरासीम जो होते हैं, मैदे के जरासीम, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जैसे ही उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी तो आप उसको बेशक सस्ता चारा भी खिला देंगे, वो सस्ते चारे को भी उतना एफिशिएंट बना देगा, उतना अच्छा बना देगा जितना आपका एक महंगा चारा होगा। जो आप एक महंगे चारे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें जी ये चीज़ हमें इतनी पैदावार मिलनी चाहिए कि हम उसको सस्ता चारा खिला दें, तो इसका ये फ़ायदा होता है। अब इसके बाद आ जाता है कि इसको यूज़ क्यों किया जाए। मुख्तलिफ वजूहात है, लेकिन जो बहुत ज़रूरी वजह है वो ये है कि आपके पास अगर कोई चारा है जिसके अंदर ऐसे अज्जा हैं जो कि नाकाबिले हज़म हैं, जो कि हज़म नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हज़म करने के लिए आपके जरासीम ही मौजूद नहीं है, या अगर मौजूद हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो उनकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए ये जो है आप उसको जानवर को खिलाएंगे तो उससे उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी। इवन वो चारा भी जिसके अंदर जो उसके अंदर हाजमा है वो 50% से भी कम हो, तो ये उसको भी जो है वो काबिल हजम बना देगा। दूसरी इसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल सस्ता होता है। तो जब आपके पास आपकी जेब साथ नहीं दे रही होती तो आप जो है दूसरे जो आपके अज्जा, जैसे कि आपके पास खाल हो गया, आपके पास वंडा हो गया, ये महंगे अज्जा हैं, तो इनको आप जो है इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप उस जानवर को नहीं दें जिसको आप पहले से ही अच्छा चारा खिला रहे हैं, क्योंकि उसको अगर आप खिला देंगे तो वो आपका खिलाना ज़ाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अच्छा चारा खिला रहे हैं तो उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये तब ज़रूरत है जब आपके पास आपकी जेब साथ नहीं दे रही, आपके पास अच्छा चारा नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है कि ये हाजमे को कैसे ठीक करता है, हाजमे को कैसे इम्प्रूव करता है, उस
کی صحت کو ہاضمے کو کیسے مزید بہتر کرتا ہے. یہ اوپر میں نے اس کے تعارف میں سمپل سے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہے اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں معدے کے اندر، ان کو چاہیے ہوتی ہے نائٹروجن. آپ سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دوں، کھاد جو ہوتی ہے ان کو آپ کھاد دیں گے، وہ کھاد اور جو آپ شیرہ استعمال کر رہے ہیں اس کو وہ قابل استعمال میں لائیں گے، استعمال میں لا کے وہ اپنی ہیلتھ کو اچھا کریں گے. اور اس کو استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ جو پورشن، جو حصہ آپ کا خوراک کا جو ہضم نہیں ہونے والا، اس کو ہضم کرنے والے جراثیم پیدا کیے جائیں گے. اس سے وہ جراثیم پیدا ہوں گے، جس سے کیا ہوگا، آپ کا جانور جو ہے وہ بہت خوراک کھائے گا. زیادہ خوراک کھائے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا. زیادہ خوراک کھانے سے زیادہ فائدہ، زیادہ پروڈکشن، زیادہ پیداوار آپ حاصل کرو گے. تو یہ تو ہو گیا اس کا ہاضمہ کیسے ٹھیک ہوگا. اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ کن کن جانوروں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ آپ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کو رومیننٹس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. کیوں رومیننٹس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ رومیننٹس یعنی کہ بھیڑ، بکریاں، گائے وغیرہ جو ہوتی ہیں، ان کا جو میدا ہوتا ہے وہ نیچرلی کھاد جو ہوتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور اس کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور دوسرا جو ہے، آپ اس کو جو نان رومیننٹ جانور ہیں جیسا کہ آپ کے گھوڑے ہو گئے، آپ کے خرگوش ہو گئے اور آپ کے پرندے ہو گئے، اس میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یوریا جو آپ کی کھاد ہے وہ ایک طرح کا پوائزن بھی ہوتی ہے. تو ان جانوروں میں اس کو ہضم کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی. اب آ جائیں جی، یہ بنا کس چیز کا ہوا ہے، اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں اور اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس پہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے. اب اس کے اندر اجزاء کون کون سے شامل ہیں. اجزاء میں آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کی کمپوزیشن جس کو آپ کہتے ہیں. اس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کچھ منرلز اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں. منرلز ایڈ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کچھ ہمارے چارے جو گھاسوں پہ مشتمل ہوتے ہیں ان میں فاسفورس وغیرہ کی کمی رہ جاتی ہے. فاسفورس وغیرہ کی اگر کمی رہ جائے تو کیلشیم جو ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے اس کو سرکولیٹ کرنے میں پرابلمز آ جاتی ہیں. تو اس لیے اس کے اندر منرلز ہم ایڈ کرتے ہیں. اس کی جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس شیرہ آ جاتا ہے. وہ تقریباً آپ لے لیں 100 kg کے اندر آپ 36 کلو شیرہ ڈال لیں. اس کے بعد آپ کے پاس چوکرز ہوتے ہیں، چاول کا چوکرز آ جاتا ہے، گندم کا چوکرز آ جاتا ہے، وہ آپ اس کے اندر 38 kg وہ ڈال لیں. اس کے بعد کھاد آ جاتی ہے 10 kg، آپ وہ ڈال لیں. اس کے بعد سیمنٹ آ جاتا ہے، آپ اس کے اندر جو ہے سیمنٹ تقریباً 8 کلو تک آپ سیمنٹ ڈال لیں. اور نمک جو ہے وہ 1 کلو آپ اس کے اندر نمک ڈال لیں. اور آپ کے پاس پاؤڈر ہوتا ہے کیلشیم پاؤڈر جس کو آپ کہتے ہیں، ڈائی کیلشیم فاسفیٹ کے نام سے آتا ہے. آپ اس کے اندر تقریباً 2 کلو تک وہ ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس منرل مکسچرز ہوتے ہیں، آپ تقریباً 100 گرام تک جو ہے وہ اس کے اندر آپ منرل مکسچر جو ہے وہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اور پانی جو ہے وہ آپ اس کے اندر 4 کلو تک پانی. اب اس کو بنانا کیسے ہے، اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے. اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ تمام اجزاء لیں گے. تمام اجزاء کا لے کر ان کا آپ وزن کریں گے. وزن کرنے کے بعد ان کو آپ نے مکس کرنا ہے. اب مکس کرنے میں سب سے پہلے جو ہے آپ جو کھاد ہے اور جو آپ کا شیرہ ہے ان کو 3 الگ کنٹینر یا 3 الگ ڈرم جو ہے ان کے اندر آپ ان کو مکس کر لیں گے. مکس کرنے کے بعد اب آپ اس کے اندر جو ہے وہ آپ نمک ڈال دیں گے. نمک جو ہے ڈال کے آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اندر جو سیمنٹ ہے وہ آپ ڈال کے مکس کر لیں گے.
اس کے بعد آپ کے پاس جو آپ کا چوکر ہوگا، چاہے گندم کا چوکر ہے یا چاہے چاول کا چوکر ہے، وہ ڈال کے آپ مکس کر کے اس کو 5-10 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ ان سب اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں گے، جیسے آٹا گونا جاتا ہے، آپ اس طرح اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد تقریباً 30 منٹ کے بعد جو ہے آپ اس کو چھوڑ دیں اور ایک سانچہ لے لیں۔ سانچہ جو ہوتا ہے وہ بلاک کا جو سانچہ، جس کو ہم بلاک کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس بنا بنایا ہوتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 1 کلو کا بنا رہے ہیں، 2 کلو کا بنا رہے ہیں، 4 کلو کا بنا رہے ہیں۔ تو نارمل جو ہوتا ہے اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ 9 انچ لمبا ہوتا ہے اور 9 انچ لمبا ہوتا ہے اور 5.3 انچ جو ہے اس کی چوڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا مال جو ہے آپ نے تیار کیا ہے، یہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ڈالیں گے۔ 1 kg کا بلاک بنا رہے ہیں تو 1 کلو کا آپ اس کے اندر مال ڈال کے اس کو آپ اچھی طرح جو ہے اس کو دبا دیں گے۔ دبانے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر ہوا وغیرہ یا جو اس کے اندر خلا وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے چپک جائیں گے۔ جب چپک جائیں گے تو 5-10 منٹ کے بعد آپ جو ہے سانچے کو سائڈ سے ہٹا دیں گے اور اس کو کوئی سپورٹ وغیرہ دے دیں گے تاکہ وہ وہاں سے جو ہے بکھر نہ جائے، ایک مضبوط شکل میں آ جائے۔ جیسے وہ مضبوط شکل میں آ جائے گا تو آپ اس کو دھوپ کی روشنی میں آپ اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دیں گے۔ تو اگلا بلاک بنانے کے لیے آپ جو ہے اس سانچے کو اچھی طرح سے پانی کے ساتھ دھو لیں اور سیم جیسے ہم نے اوپر طریقہ استعمال کیا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ دوسرا بلاک بنائیں، دین تیسرا، دین چوتھا، اس کے بعد 5واں، 6واں، جیسے آپ جتنے 40 kg 100 kg کے ساتھ جتنے بلاکس بن سکتے ہیں، 100 kg سے بنا رہے ہیں، اگر 1 kg کا ہے تو آپ کے 100 بلاک بن جائیں گے۔ تو یہ تو تھا اس کو بنانے کا طریقہ۔ اب اس کا طریقہ جو اس کو آپ کتنی دیر تک جو ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اس کو رکھنے کے لیے جو استعمال ہوگا، اس کو رکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں۔ اب رکھنے کی بات اگر ہم کریں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو اس کے اندر کھاد ہوتی ہے نا، وہ ارد گرد کے ماحول سے جو ہے وہ نمی کو جذب کر لیتی ہے۔ تو اگر آپ اچھا ماحول نہیں دیں گے، یعنی کہ ہوادار ماحول نہیں دیں گے، تو آپ کا بلاک جو ہے وہ نمی کو جذب کر لے گا اور نرم ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے آپ کی جگہ خشک ہونی چاہیے اور ہوادار ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے کہ جی اس کو ہم کتنا استعمال کر سکتے ہیں، ایک جانور کو ہم کتنا کھلا سکتے ہیں۔ تو جانور کو جہاں تک کھلانے کی اس کی بات ہوتی ہے تو جانور نے اس کو بیسیکلی کرنا لک ہوتا ہے۔ اگر لک جانور کر رہا ہے تو ایک دن میں میکسیمم 1 کلو تک لک کر لے گا۔ اگر کھانے کی بات آپ کریں تو کھانے سے جانور کو مسئلہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لک کرنے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو لک کرنے کے لیے جو جانور کو 1 دن کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ تقریباً آدھا کلو جو ہے اس کے 1 دن کا چارہ جو ہے 350 کلو چارہ جو ہے اس کے اندر آپ اس کو شامل کر دیں تو یہ جانور کے 1 دن کا جو کھانا ہے اس کے اندر آپ آدھا کلو آپ نے شامل کر دیا۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ 1 کلو تک بھی کھلا سکتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے ایز اٹ اس کو جو ہے کھلانے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اس کو کھلانے سے کوئی نقصان وغیرہ تو نہیں ہوتا۔ اگر آپ جانور کو کھلا رہے ہیں، جانور اس کو لک کر رہا ہے، چاٹ رہا ہے، تو اس سے جانور کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر جانور اس کو چبا رہا ہے، چبا کر اس نے نگل لیا ہے، یا آپ کا بلاک ایسی جگہ پہ پڑا ہے جہاں پہ کوئی ارد گرد پانی تھا، اس کے اندر محلول بن گیا ہے، حل ہو گیا ہے،
اور جانور نے اس کو پی لیا ہے، تو پھر جو ہے جانور کی جو لائف ہے، زندگی ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب آگے آتا ہے کہ یہ کھلانے سے فائدہ کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اب پہلا فائدہ تو یہ اس کا ہے کہ ایک تو آپ سستا چارہ جو ہے اس کو قابل استعمال میں لا رہے ہیں اور اپنے جیب کی بچت کر رہے ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جانور سے دودھ کی پیداوار اچھی لے رہے ہیں اور جانور کی صحت اچھی ہو رہی ہے۔ اب آپ ایک سستا چارہ کھلا رہے ہیں اور ایک مہنگا چارہ کھلا رہے ہیں، اور دونوں سے جو ہے آپ کو اچھی پیداوار مل رہی ہے، تو بہتر پھر یہی ہے کہ آپ اس کو سستا چارہ کھلا کے ساتھ یوریا مولسس بلاک کھلا لیں اور جانور سے میکسیمم زیادہ سے زیادہ آپ دودھ کی پیداوار اور اس کی گوشت کی پیداوار آپ لے سکیں۔ تو آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پریکاشنز اس کی ہیں، جو احتیاطی تدابیر اس کی ہیں یوریا مولسس بلاک کھلانے کی، وہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا بلاک ہے وہ نرم نہیں ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا بلاک ہے اس کو جانور لک کرے، اس کو چاٹے، نہ کہ اس کو چبا کر اس کو نگل جائے۔ اس کو جتنا وہ چاٹے گا اتنا اس کے جو جراثیم ہیں ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کی پیداوار میں آپ کو ملے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جو کہ یوریا مولسس بلاک پہ تھا۔ تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ باقی اس سیشن کے بارے میں یا یوریا مولسس بلاک کے بارے میں آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ کمنٹ میں نیچے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔